बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आपकी कॉल्स हमें मौसूल हो रही हैं, आपके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं और ये जिस टॉपिक के ऊपर हम अब ये सीरीज़ वीडियो की बना रहे हैं, ये जादू के हवाले से, यानी जादू के असरात क्या हैं, क्यों हैं, हमारी सोसाइटी में उसके क्या असरात हैं, होता क्या है, कैसे होता है, तो इसकी मुख्तलिफ वीडियोज़ कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे जादू की तारीख़ के ऊपर कि जादू की तारीख़ क्या है, हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कौन सी सोसाइटीज़ में कैसा कैसा जादू राइज रहा और फिर इस्लाम ने इसके बारे में क्या वर्डिक्ट दिया। जादू और इस्लाम के बारे में तो हम एक पहले वीडियो मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन हम जो इसकी हिस्ट्री है उसमें भी चूँकि थोड़ा बहुत असर इस्लाम का आएगा, ज़ाहिर सी बात है। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में जो जादू का कॉन्सेप्ट है, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में क्या फरमाया, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। बात यह है नाज़रीन कि जहां से इंसानी तारीख का आगाज होता है वहीं से जादू की तारीख का भी आगाज होता है। जब अल्लाह ने ताकतें पैदा की, एनर्जीज पैदा की, पॉजिटिव एनर्जी को इंसान के लिबादे में ढाला, पॉजिटिव एनर्जी को आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में तख्लीक किया, पॉजिटिव एनर्जी के बारे में खुद फरमाया फनफ़ख़्तु फ़ीहि रूही, कि हमने इसके अंदर अपनी रूह रख दी। जब आदम के अंदर अल्लाह की रूह आई, वो मस्बत सोच आई, वो ताकत आई, या जिसके बारे में खुद खुदा ने फरमाया अल्लमल आदम अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को तमाम अस्मा का इल्म दे दिया। तो जब वो इल्म इंसान के अंदर आया तो दूसरी ताकत ने भी सर उठाया, और दूसरी ताकत थी मनफी सोच, तकब्बुर, घमंड, गरूर, इल्म का गरूर, अपने आप को कुछ समझने का गरूर। और उस ताकत का नाम था अज़ाज़ील, जो कि इब्लीस हुआ, शैतान हुआ। उसने आदम के सजदे से इनकार किया और फिर आदम से टकराव की पॉलिसी पे अमल पैरा हो गया। आज तक ये दोनों ताकतें दुनिया में मौजूद हैं, और ये बात मैं अब भी कहता हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में कही थी, जादू हकीकत में किसी चीज का नाम नहीं है। जादू हकीकत में कुछ नहीं है। जादू तारीकी की तरह रोशनी के ना होने का नाम है। जब इंसान के अंदर से मस्बत सोचें ख़त्म होती हैं, जब इंसान के अंदर से पॉजिटिविटी ख़त्म होती है, जब इंसान इंसानियत के दर्जे से गिरता है, तो फिर ये जादू हावी होता है। बहुत सारे लोग जो है वो इस बात पे इख्तलाफ भी करते हैं, जिसके मैंने जिक्र भी किया था पिछली वीडियो में, और उसके ऊपर मुझे बहुत कमेंट्स भी मिले, और आप लोगों का मैं पहले भी शुक्रिया अदा कर चुका हूँ। और कुछ लोगों ने हमसे ये पूछा भी कि जी फिर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अथर के हवाले से जो रिवायात मौजूद हैं, उसके बारे में मैंने अर्ज़ किया था कि मैं इस यकीन के साथ, इस ईमान के हिस्से के साथ ये बात करता हूँ कि कायनात की कोई ताकत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हावी नहीं हो सकती। ये लोगों को दिखाने के लिए रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, फरमाया कि ये ऐसा कर लो, और मावज़तैन यानी कुरान पाक की आखिरी 11 आयात सूरह फलक और सूरह नास नाजिल की गई। नाज़रीन, बात फिर दूसरी तरफ निकल जाएगी। हम सिर्फ तारीख़ के ऊपर रहते हैं। इंसानी तारीख़ में जो पहली कुरान पाक में जिसकी रिवायत मिलती है, इसका जिक्र भी हम चूँकि इजमाली तौर पे कर चुके हैं, अब तफसीली बात करते हैं इसके ऊपर। हारूत और मारूत 2 फरिश्ते थे, ये लेके आए जादू को। अब बात ये है कि ये कब लेके आए, कितने हज़ार साल पहले का ये जिक्र है, इंसानी तारीख के कितने हज़ार साल पहले। तो जो इंसानी तारीख है उसमें 7000 साल जो है उसका, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से 5000 कबल मसीह तक के डॉक्यूमेंटेशंस का जिक्र तो मिल जाता है, उससे पहले का जिक्र नहीं मिलता। ज़माना कबल तारीख़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़माना तारीख़ की बात कर रहा हूँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर से 5000 साल पहले, यानी ये जादू का वजूद मौजूद था। और आज का जो यूरोप है, आज का तो यूरोप अपने आप को बहुत तरक्की याफ्ता कहता है, उस वक़्त का यूरोप जो है वो तोहमात में डूबा हुआ था, जादू में डूबा हुआ था। उस वक़्त का अफ्रीका जादू में डूबा हुआ था। उस वक़्त का
ایشیا جادو میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس وقت جو یہ جادو کی پریکٹسز تھیں یہ بہت زیادہ عام تھیں۔ اس کی ایک سب سے پرانی جو نشانی موجود ہے وہ البان ماؤنٹین، اٹلی کے قریب، کوہ البان کے قریب، ڈیاناز میرر یا ڈیاناز لیک کے نام سے۔ ہسٹری آف گولڈن روٹس ایک بہت کمال کی کتاب ہے، اگر کبھی زندگی میں یہ کتاب ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ ہسٹری آف گولڈن روٹس، سنہری جھاڑیوں کی تاریخ۔ یہ جو ہے یہ ڈیاناز لیک کے ارد گرد وہ سنہرے رنگ کی ایک خاص قسم کی گھاس ہے۔ اس گھاس نے اس جھیل کو ڈھانکا ہوا ہے، اس کے ارد گرد پہاڑیوں میں بالکل ایسے جیسے آتش فشاں کے دہانے کی طرح سنہری پانی کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ اور بلکہ ہر سال 13 اگست کو وہاں پہ ایک جو ہے وہ ریچول بھی ہوتا ہے، جس میں یہ نیمی کے جنگلات میں جو ہے وہ نیمی اس میں جو ہے وہ نیمی فارسٹ میں یہ ہوتا ہے آج کل البان میں بھی۔ اب وہاں پہ خاص طور پہ ایک ریچول بڑا جو آج بھی کیا جاتا ہے وہ ہے اسپاؤس ہوڈ، یعنی شادی کے لیے، جنسی طاقت کو بڑھانے کے لیے یا اولاد کے حصول کے لیے وہاں پہ ریچول کیے جاتے ہیں۔ اور آج بھی ڈیانا کا ایک مجسمہ، ایک کنواری لڑکی ہاتھ میں مشال اور وہ کھڑی ہے، اسی کا ملتا جلتا۔ اب آپ اگر اس کو تھوڑا سا براڈر کینوس میں دیکھیں تو نیو یارک ہاربر کے اوپر بھی اسٹیچو آف لبرٹی ہے، جس میں ایک جو ہے وہ لیڈی ہے، اس کے سر کے اوپر گولڈن سا تاج ہے جس میں سے وہ نکلے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں شمع ہے۔ اس سے ملتا جلتا ریچول آج سے کئی ہزار سال پہلے سے گولڈن روٹس میں ہوتا آ رہا ہے۔ اور اس کو جو ہے وہ انسان کے اندر جو وہ طاقتیں جو اس کی ہوس کے اوپر کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں، جو اس کو جو ہے وہ آگے بڑھنے سے روک رہی ہوتی ہیں، جو اس کی نسل کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہوتی ہیں، ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اس سے ان کو لبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو جتنی طاقتیں ہیں جن کو سیکرٹ سوسائٹیز کہتی ہیں، یہ کوئی عام سی سوسائٹیز نہیں ہیں، ان کی ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی نہ کوئی ریچولز ہیں۔ جو لوگ لاہور کو جانتے ہیں ان کو اس بات کا آئیڈیا ہوگا کہ پرانے دور میں لاہور میں مال روڈ کے اوپر ایک عمارت ہوا کرتی تھی جس کو جادو گھر کہا جاتا تھا۔ وہ سیکرٹ سوسائٹیز کا آفس تھا، اور وہ سیکرٹ سوسائٹی آج بھی اس آفس کو واپس لینے کے در پہ بالکل مال روڈ کے اوپر وہ عمارت واقع تھی۔ عمارت آج بھی وہی ہے، لیکن آج کل اس کا پرپس بدل چکا ہے۔ اس طرح پوری دنیا میں یہ سوسائٹیز آج بھی کام کر رہی ہیں۔ بات پھر ادھر ادھر نکل جاتی ہے، ہم صرف تاریخ کی بات کرتے ہیں۔ تو تاریخ میں اگر ہم صرف نظر ڈالیں تو نیمی کے جنگلات میں اس کی بہت بڑے ریچولز ملتے ہیں، کوہ البان میں اس کے ملتے ہیں، ڈیاناز میرر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور بہت بڑی جو ہے وہ روایت ہے کہ بنو امیہ کے کچھ خاندان جو تھے وہ شام کی سلطنت سے مروب ہو کے عیسائی ہو گئے تھے، اور پھر عیسائیت سے انہوں نے یہ ریچولز کیے، اور آج بھی یورپ کے بلکہ ایسٹرن یورپ کے جو بڑے ہیلنگ چرچز ہیں ان میں اسی خاندان کے لوگ بڑے اہم عہدوں پہ ہیں، بلکہ سیکرٹ سوسائٹیز میں جو ہے ان لوگوں کا بڑا ایک اہم رول ہے، اور وہی جو ہے وہ آگے چل کے جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ یا کرسچن زائنسٹ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں، اور اس میں ان لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں کہ ہسٹری میں کون کون سی چیزیں ایسی رہیں کہ جن کے بارے میں جو ہے وہ کہا جاتا تھا، تو اگر ہسٹری میں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو یہ وہ لوگ تھے جو افریقہ میں رہتے تھے، قبائل کی شکل میں رہتے تھے۔ وہ لوگ جو ہے وہ ایسی حرکتیں یا ایسے کام کرتے تھے جیسے ہم کہتے ہیں کنٹیجیس یا جو ہے وہ کنیکٹنگ میجک، ایک دوسرے کی شکلیں بنا کے یا ایک دوسرے کو مجسمے بنا کے اس سے جادو کیا جاتا تھا۔ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اب ایک ہم علیحدہ سے ویڈیو کریں گے کنٹیجیس میجک، جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کو کہا تھا ربا انی مسنی الضر، کہ مجھے اے میرے رب مجھے جو ہے وہ برائی نے چھو لیا ہے۔ اور پھر ایک اور آیت ہے کہ مجھے اے اللہ
مجھے شیطان نے چھو کے بیمار کر دیا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں، جیسے یہ پتلے بنانے کا عمل ہے، پتلے بنا کے جادو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کوئی آٹے کی، موم کی چیزوں کے جو ہے وہ پتلے بنائے جاتے ہیں۔ اس طرح کا بہت سارا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے افریقہ کے قبائل میں بچوں کے حوالے سے۔ پھر اسی طرح علاج بھی جادو کے حوالے سے افریقہ میں اس کا بہت بڑا جو ہے وہ تھا۔ اسی طرح ہمارے علاقوں میں یرکان وغیرہ کا علاج جو کیا جاتا ہے وہ جو ہے وہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ پیلی چیزوں کے ساتھ، اور اس میں بھی کچھ ریچولز کا اثر ہے۔ کچھ لوگ تو جو ہے وہ اسلام کی روح سے جو پڑھائی یا تعویذات وغیرہ، ہم تعویذات اور عملیات کے اوپر بھی ایک ویڈیو کریں گے کہ ان کے اثرات کیسے ہوتے ہیں، اس سے کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سے ایسے جو ہے وہ چیزیں جن کا ذکر ملتا ہے۔ شکار میں اضافے کے لیے برٹش کولمبیا کے لوگ جو ہے وہ بھی جادو کے اثرات سے فائدہ مند ہوتے تھے۔ اسی طرح اب جادو کے اندر بہت ساری چیزیں، بادشگونیاں جو ہے اس میں بھی جادو کا بڑا اثر ہے۔ اور اصل بات جو ناظرین اصل بات کرنے کی ہے وہ یہی ہے کہ جب لوگوں کے اندر کم فہمی ہوتی ہے، جب لوگوں کے اندر یہ سوچ بڑھتی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ہمیں نہیں ملتا، جب لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دے رہا، فلاں کو دے رہا ہے، یعنی اللہ کی تقسیم سے انسان راضی نہیں ہوتا، تو پھر اس کے جادو میں پڑنے کے اثرات یا راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ سے دوری کا نام جادو ہے۔ انسانی تاریخ کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے یہ جادو بھی جوان ہوتا رہا اور آج بھی ہے۔ اب اگر ہم صرف مثالوں کی بات کرتے جائیں تو یہ تو سینکڑوں ہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں۔ افریقہ میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے جو ناجائز ریلیشن شپس جو ہوتے تھے اس کے حوالے سے اعتراف کر کے رسی میں گریں ڈال کے اس کو جلا دیا کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ان کے سارے پچھلے جو گناہ ہیں وہ جل گئے۔ اسی طرح جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ کرسچینس کے اندر کچھ ریچولز آ گئے، کچھ مسلمانوں کے اندر ریچولز آ گئے، کچھ ہندوؤں کے اندر ریچولز آ گئے۔ تو ان ریچولز نے ان مذاہب کی اصل شکل کو جو ہے وہ گہنا دیا، وہ اصل شکل جو ہے ان کے پیچھے چلی گئی۔ جس طرح افریقہ میں جب کوئی جنگ پہ جاتا تھا تو ان کی عورتوں کو کہا جاتا تھا کہ اب آپ نے جو ہے وہ ہتھیاروں سے جو ہے وہ کوئی اجتناب کرنا ہے، ہتھیاروں سے، نوکیلی چیزوں سے دور رہنا، تاکہ آپ کے بندے کو یا آپ کے جو ہے وہ شوہر کو اس کے اثرات نہ ہوں۔ اسی طرح ترکی میں ایک روایت تھی کہ جب کوئی جنگ کے اوپر جاتا تھا تو اس کے پیچھے نمک اور پانی جو ہے وہ زمین پہ بہا دیا جاتا تھا تاکہ خوش قسمتی اس کے ساتھ ہو۔ اس طرح کی بہت ساری جو ہے وہ توہم پرستیاں رہی بھی ہیں اور کچھ اثرات بھی ان کے رہے ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے بات تو بہت لمبی ہو سکتی ہے، اگر ہم چاہیں تو اس ویڈیو کو کئی جو ہے وہ حصوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ٹو سم آف دا تھنگس، تاریخ انسان کے ساتھ جو ہے وہ جب سے انسان ہے تب سے جادو ہے، اور شاید جب تک انسان رہے گا تب تک جادو رہے گا، کیونکہ اللہ چاہتا تو شیطان کو اسی وقت ختم کر دیتا، اللہ چاہتا تو شیطان کو یہ غلط چیزیں پھیلانے سے روک دیتا۔ اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہے، انسان کو طاقت دی ہے، ذہن دیا ہے، انسان کو یہ احساس دیا ہے کہ اگر وہ اللہ کے قریب آ جائے تو یہ منفی سوچیں، یہ تاریکیاں اس کے قریب نہیں آئیں گی۔ ہم بار بار یہ ویڈیوز کا جو ذکر کر رہے ہیں صرف اور صرف اس کا ایک مقصد ہے کہ یہ جو لوگوں کے خوف کو لوگ ایکسپلائٹ کر کے بیچتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس قسم کے لوگوں سے آپ لوگوں کو محفوظ کیا جا سکے، یہ ہماری کوشش ہے۔ اللہ جو ہے وہ نیتوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے اوپر بھی کرم نوازی رکھے، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں میں رکھے، اور ہمیں کسی بھی سفلی چیز سے، کسی بھی جادو سے، ٹونے سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔